बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफ़े खुदी से एजाज निसार हाजिर है। कैफ़े खुदी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम अपनी नई नस्ल के साथ कनेक्ट करें और दो चीज़ों पे जो वर्क करें एज माई मिशन स्टेटमेंट कि गिव देम द डायरेक्शन, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी जो इप्सोस कंपनी है, जो फ्रेंच कंपनी डॉन अखबार की जो रिसर्च के मुताबिक दो चीज़ों में लैक करते हैं। हमारी जो नई नस्ल है 87% जो यूथ है दे फील दे आर डायरेक्शनलेस। और सेकंड जो हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो है इंस्पिरेशन। हमारे पास इंफॉर्मेशन का फ्लड है, इंफॉर्मेशन का बेशुमार तूफ़ान है, लेकिन हमारे पास इंस्पिरेशन नहीं है। वी आर हाई डीमोटिवेटेड एज अ कंट्री, एज ए जनरेशन। तो इसको करने के लिए हम अपनी इनवाइट करते हैं मुख्तलिफ़ शख्सियात को। आज की बड़ी खूबसूरत शख्सियत को हमने इनवाइट किया जो कि बहुत अरसे से, बड़े अरसे से डॉक्टर साहब को जो इनके जो फ़िक्र है इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, डॉक्टर नजीब खान। डॉक्टर नजीब साहब एक तो हमारे जो एक्स सिविल सर्वेंट भी हैं, डीजी हेल्थ रह चुके हैं, इसके अलावा जो अपना मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ में काम किया, लेकिन जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो एजुकेशन के साथ कर रहे हैं। कोई मेरा ख्याल 50,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, लाख के करीब। और ये पाकिस्तान एजुकेशन 70,000 PEN पाकिस्तान एजुकेशन नेटवर्क, प्रोग्रेसिव एजुकेशन नेटवर्क पेन के नाम से उसके ये CEO हैं। और बाकी इनकी 264 स्कूल्स हैं हमारे। 264। सर इनसी ज़बानी पूछते हैं। सर थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताएं। ओके जी, डॉक्टर मोहम्मद नजीब खान मेरा नाम है। मैं CEO हूँ प्रोग्रेसिव एजुकेशन नेटवर्क का। ये एक नॉन प्रॉफिट नॉन कमर्शियल इदारा है। हेड ऑफिस लाहौर में है, लेकिन हम इस वक्त कोई 17 डिस्ट्रिक्ट्स में 17 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। साउथ पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, इस्लामाबाद के रूरल एरियाज़ हैं और सिंध के रूरल एरियाज़ हैं। और वी आर आल्सो एस्पायरिंग कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम बलूचिस्तान और सिंध के स्कूल भी हम मज़ीद ले रहे हैं। और हम सिर्फ काम करते हैं हुकूमत के स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में। उनको अडॉप्ट किया हुआ है, और उनके साथ हमें बिकॉज़ ये वो स्कूल हैं जहाँ इंतहाई मार्जिनलाइज बच्चे पढ़ते हैं। पूरे पाकिस्तान में इनका नेटवर्क है और ख़स्ता हाल है, और वहाँ काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्वालिटी एजुकेशन में, बच्चों के लर्निंग स्किल्स में, टीचर्स की ट्रेनिंग में। सर आज की जो हमारा जो मौज़ूए गुफ्तगू है वो इकबाल का जो मुख्तलिफ कुछ तस्वुरात हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो आइडिया है वो कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी है। मुझे ये बताइए कि आज की ये जो दौर में खुदी, पहले तो बताना कि खुदी है क्या, सादा लफ्ज़ों में नई नस्ल इसको एक सिंपल एक अंडरस्टैंड कर सके, और बाद में अपने इसको कैसे डेवलप किया जाए लेटर पार्ट में आपसे मैं पूछूंगा। आप थोड़ा तस्वुर खुदी के बारे में बताइए, ये नफ्स के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है, कुरान क्या कहता है और ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है। ओवर टू यू सर। थैंक यू जाज़म साहब। देखिए, पूरी कायनात बहुत ही खूबसूरत आलम है, बड़ा खूबसूरत जहां है जो हम देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। लेकिन इस खूबसूरत कायनात का सबसे बड़ा शाहकार इंसान है। ट्रू। इंसान की जो बर्तरी है, इंसान की जो खूबसूरती है, वो डिपेंड करती है उसकी शख्सियत पर, और इसकी बहुत आला शख्सियत ममनून है इसकी खुदी की। तो गोया खुदी जो है वो बुनियादी तौर पे इंसान के अंदर वो इस्तिताअत है जिसकी बुनियाद पे इसके अंदर एक आफाकी किस्म की कुव्वत आती है। इसकी सोच में ज़मीन और ज़मीन से आसमान पे ये पहुंचता है। इसकी जो ख्वाबीदा कुव्वतें हैं वो उजागर होती हैं, और जो इंसान अपनी जो फ़िज़िकल दुनिया है उससे निकल के फ़िज़िकल, साइकोलॉजिकल, बल्कि मेटाफिज़िकल वर्ड्स में पहुंच जाता है, और अपनी उन कुव्वतों के साथ वो इनकलाब लेके आता है जो कि अल्लामा इकबाल जिसे तस्कीर कायनात भी कहते हैं। माशाअल्लाह। और ये इनकलाब आपके नफ्स में भी होता है, आपके अखराज में भी होता है, ज़ाहिर में भी होता है, बातन में भी होता है। और इसकी बदौलत आपकी जो आसाबी कुव्वतें हैं, जो आपके ज़हन की, जो आपके इंटेलेक्ट है, आपकी मेमोरी है, आपकी परसेप्शंस है, आपका तख़य्युल है, यानी आपकी जो मेंटल जो फैकल्टीज़ हैं वो भी, और आपके दिलो दिमाग और नज़रो क़ल्ब और रूह बदन की जो कुव्वतें हैं वो भी एक फोरम पे आके खुदी के साथ अटैच हो जाती हैं। तो गोया खुदी जो है इसका मकाम वही है इंसानी शख्सियत में, इंसानी दिलो दिमाग में, और इंसान के वजूद में, वजूद इंसानियत में, जो कि एक न्यूक्लियस का होता है, एक एटम में। जिस तरह एक एटम जो छोटे से छोटा ज़र्रा है उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो पूरी कायनात पर इंसान के गिर्द घूमना शुरू हो जाती है। तो खुदी, अब ये जब तजस्सुस है कि आफ्टर ऑल खुदी है क्या, बेसिकली देखें चीज़ें दो तरह की होती हैं। कायनात के सीक्रेट्स को अगर जानना हो तो हमेशा दो ही फोर्सेस हैं,
دو ہی کانسیپٹس ہیں چیزوں کے. ہمیشہ ایک چیز اگر یعنی سیاہ رنگ کی ہے تو ایک سفید ہوگی، ایک اچھی ہے تو ایک بری ہوگی، کہیں گرمی ہے تو سردی ہوگی. تو گویا یہ دنیا جو ہے وہ دونوں پلرز کے فزیکل اور میٹا فزیکل ورڈز کے جو قوانین ہیں وہ ان دو اپوزٹ فورسز پہ کھڑے ہیں. نفس وما سواہا فلاہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کہ انسان کی شخصیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ ہم نے وہ ہدایات رکھ دی ہیں، وہ قوتیں رکھ دی ہیں. برائی اور اچھائی کی جو سینس ہے. ایگزیکٹلی جو استطاعت ہے، یعنی ٹینڈنسیز آپ نے کہہ سکتے ہیں. الیکٹریکل زبان میں آپ اس کو کوئی چارج کا نام دے سکتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو چارج دے سکتے ہیں. اور یہی جو مثبت قوتیں ہیں وہ آپ کو رائٹ سائڈ پہ لے کے جاتی ہیں، آپ کی تعبیر کرتی ہیں. جو منفی قوتیں ہیں ظاہر ہے وہ آپ کو زائل کرتی ہیں. تو جو شیطانی قوت ہے، شیطان بھی بیسیکلی اسی نیگیٹو قوت کا نام ہے. شیطان کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ کوئی فزیکل چیز آپ کے کندھوں پہ بیٹھی ہوئی ہو. نو، دس از انکلکیٹڈ ان یور نفس، ایک نیگیٹو قوت ہے. تو جب ہم نفس کی بات کرتے ہیں تو گویا یہ نفس کہاں پہ موجود ہے، یا انسانی جو خودی ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے. اس کا مطلب خودی تو ہے استطاعت کا نام، نفس کی ابھارنے کا نام، اس کی اٹھان کا نام، اس کی کنسٹرکشن کا نام، اس کی تعمیر کا نام. تو یہ کس کی تعمیر کرتی ہے؟ یہ بنیادی طور پہ آپ کے نفس کی کرتی ہے. تو پھر نفس کیا ہے؟ نفس بیسیکلی وہ ہے جسے آپ اپنی خودداری کہہ سکتے ہیں، یا آپ اپنا آئی کہہ سکتے ہیں، آئیمنس کہہ سکتے ہیں، جسے میں کہتے ہیں، یا جس کو انا بھی کہتے ہیں، یا جسے گریک انائے مطلق بھی کہتے تھے، عقل کل. یا اس کو ہم عام زبان میں اپنی شخصیت کہہ سکتے ہیں، میری ذات، میری شخصیت. دیکھیں انسان کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ بائی ورچو آف دیئر کریکٹرز، بائی ورچو آف دیئر ذات. اپنی ذات کی وجہ سے، اپنی شخصیت کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. اور ہماری زندگی کا مین مقصد ہی یہ ہے کہ جب ہم آئے ہیں اور جب ہم واپس جا رہے ہیں تو ہم نے اپنی شخصیت کو ایک فرق لے کے جانا ہے، ہم نے اس میں پازیٹیوٹیز لے کے آنی ہے. دیٹس دا اونلی وے کہ ہم زندگی کا مقصد پورا کریں. تو یہ جو خودی کا ابھار ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خودی کا جو روسٹرم ہے، اس کی جو ریپوزیٹری ہے وہ انسانی قلب ہے. انسانی شخصیت، انسانی نفس، انسانی ذات، وہ اس کے قلب، اس کا دماغ اور اس کا شعور، ان کا جو آپس میں کنیکشنز بنتا ہے، اور انسانی روح بھی. بلکہ یہ میٹا فزیکل فورسز ہیں، ان کو آپ فزیکل سینس میں نہیں لے سکتے. یعنی آپ اس کو نفس کو اس طرح فزیکلی ٹچ نہیں کر سکتے، کیونکہ فزکس اور میٹا فزکس میں بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ جو فزکس ہوتی ہے اس کو آپ تول سکتے ہیں، ماپ سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں. لیکن جو میٹا فزکس ہوتی ہے اس میں تصورات ہوتے ہیں، امیجز ہوتے ہیں، فیلنگز ہوتی ہیں. آپ اس کو ویسے ٹچ نہیں کر سکتے جس طرح فزیکل چیزوں کو کر سکتے ہیں. لیکن جیسے دیکھیں خدا کی ذات ہے، تو خدا کی ذات، خدا اومنی پوٹنٹ ہے، اومنی پریزنٹ ہے. لیکن ہم خدا کی ذات سے وہ توقع نہیں رکھ سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے جو حواس خمسہ ہیں اور میرے جو میری جو قوتیں ہیں دیکھنے سمجھنے کی، وہ اتنی محدود ہیں کہ وہ لامحدود کو کیپچر نہیں کر سکتی. یعنی کسی چیز کو ٹچ نہ کر سکنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی ہے کہ آپ اس کو کنسیو نہیں کر سکتے پراپرلی، آپ اس کو فزیکل سینس میں کنسیو نہیں کر سکتے، میٹا فزیکلی یو کان. تو آپ کا نفس بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ آپ کے حواس سے خمسہ اس کی فوٹو نہیں لے سکتے، اس کو اس طرح کیپچر نہیں کر سکتے. البتہ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے. اب جو خودی ہے، نفس ہے. اب دیکھیں علامہ اقبال سے بھی جب پوچھا تھا نذیر نیازی نے، ان کے جو کولیگز تھے، کہ یہ آپ کو یہ نفس کا خیال کیسے آیا، تو انہوں نے سورہ حشر کی آیت نمبر 19 کا حوالہ دیا کہ جس میں ہے کہ اے لوگو، آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بلا دیا ہے. ولا تکونوا کالذین، آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بلا دیا. اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا کنسیکوینٹلی کہ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. تو ان کنسیکوینٹ آف دیٹ، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو بلایا، تو الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے نفس کو بھی بلا دیا. اور یہی لوگ ہیں جو کہ فاسقین. بیسیکلی یہ سورہ حشر کی آیت ہے، اور علامہ اقبال نے اس آیا کا حوالہ دیا کہ جب میں نے اس پہ غور کیا، میں نے تفکر کیا. پھر قرآن حکیم اور بھی بے شمار جگہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو اپنے نفوس کی حفاظت کرو. ونفس وما سواہا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی راضیۃ المرضیہ، اے نفس مطمئنہ،
اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ اور راضی کرو، وہ آپ سے راضی ہو گیا، وادخلی جنتی، بلکہ آپ جنت میں داخل ہو جاؤ میرے بندوں کے ساتھ۔ تو نفس کا جو وجود ہے وہ قرآن حکیم کی مختلف آیات سے بھی واضح ہے، اور ہم ذاتی طور پہ فیل کرتے ہیں۔ سر نفس میں بھی تو 3 حالتیں قرآن فرماتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ ایگزیکٹلی، نفس جو ہے، یس، نفس امارہ آپ کو منع کرتا ہے جو برے کام ہوتے ہیں، کو پرک کرتا ہے۔ ہاں، اور نفس لوامہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، یعنی انڈیکیٹر ہے جب کوئی غلط کام ہوتا ہے، اور نفس مطمئنہ آپ کو اطمینان دیتا ہے جب کہ آپ ایک ٹھیک کام پہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو فوراً ایک غلط کام ہو رہا ہوگا تو آپ کے اندر سے ایک آواز آپ کو ضرور ساؤنڈ کرے گی، یعنی اندر سے ساؤنڈ نہیں کرے گی، جیسے میوٹ ہوتی ہے، میوٹ آواز آپ کو آئے گی کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو دبا دیں وہ الگ بات ہے، لیکن وہ آواز آپ کو انڈیکیٹر آپ کا ضرور ہوگا۔ وہی ایک دائیہ ہے، وہی ایک انڈیکیٹر ہے، وہی ایک بیل ہے جو ہمارے اندر، ہمارے ضمیر میں، ہمارے کانشیس میں ہمارے اندر پڑی ہوئی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ باقی مخلوق سے بہت برتر ہے، اس لیے کہ وہ ہوموسیپین ہے۔ ہوموسیپین اس لیے ہے کہ اس کے پاس عقل ہے، اس کے پاس انٹیلیجنس ہے، میموری ہے، اپنا سیلف انالیسس کرنے کی قوت ہے، اس کے پاس بلکہ نہ صرف کانشیسنس ہے، شعور ہے، بلکہ سیلف کانشیسنس بھی ہے۔ یہ صرف انسان جو ہے یہ اسی کے پاس ہے، اور تبھی جو یعنی اس کو جو کلاسیفائی کیا جاتا ہے وہ ہوموسیپینس میں کیا جاتا ہے، یعنی ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ کی جو عقل رکھتی ہے اور اپنی دماغی قوتیں رکھتی ہیں، اور اپنے دل و دماغ کا جائزہ لے سکتی ہے، قلب و نظر کو تول سکتی ہے، اپنی کریکشن کر سکتی ہے۔ اور جو آپ کا نفس ہے، اگر ہم اس کی حیت پہ غور کریں تو آپ کا جو نفس ہے اس کے، یعنی یہ حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے آپ کا نفس جو ہے، اور اس کے اندر یہ خلاق ہے، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو جاننے کی خواہش پائی جاتی ہے، اس کے اندر اپنی ایک اٹھان پائی جاتی ہے، یعنی یہ عرفان نفس بھی ہے اور عرفان رب کا بھی احاطہ کرتا ہے، اور یہ خلاق ہے، یہ محرک ہے، اس کے اندر اسباب موجود ہیں، یہ زندگی کو کھولتا ہے، اس کے اندر جستجو ہے، اس کے اندر تمنا ہے۔ یعنی کائنات کا اگر تصور لیا جائے تو کائنات کی چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز جو ہے وہ کائنات کے اندر ہے، اور کائنات سے باہر نہیں نکل سکتی۔ کائنات کے باہر 2 ہی چیزیں جا سکتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ خالق کائنات ہے، اور یا انسانی تمنا۔ انسانی تمنا جو ہے کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقشے پا پایا کہ اے خدایا ہم نے تو تیری کائنات کو فتح کر لیا، یہ تو ہمارے ایک قدم کی مار تھی، اب ہمیں گائیڈ کر کے اگلا قدم کہاں رکھیں ہم۔ تو بیسیکلی یہ انسانی نفس کے اندر یہ حالت پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو خودی ہے، یہ جو بیسیکلی پھر خودی کیا ہوئی؟ خودی اپنے نفس کی قوتوں کو پہلے آپ اس سے واقف ہونا، نمبر 2 ان کی پرورش کرنا، نمبر 3 ان کو کنسولیڈیٹ کرنا، یعنی اجتماع کرنا، ان کو گروم کرنا، اور پھر ان کو اس سطح پہ کنسولیڈیٹ کرنا کہ ان کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ہو جائے، جسے عرفان کہتے ہیں۔ یعنی پہلے اپنی ذات کی کوگنیزنس ہوگی اور اس کی نشو و نما ہوگی، اس گوشے پہ کام ہوگا۔ پھر جب آپ کی نشو و نما زیادہ ہو جائے گی تو آپ کا نفس ہے وہ آپ کی اعصاب کو، آپ کی انٹیلیجنس، آپ کی امیجنیشن، تخیل، پرسیپشن، ان کو بھی سمجھنا شروع کر دے گا اور ان کے ساتھ زیادہ کنیکٹ ہو جائے گا۔ وہ اپنے نظر کے ساتھ زیادہ کنیکٹ ہو جائے گا، قلب کے ساتھ زیادہ کنیکٹ ہو جائے گا، اور جب آپ اس کے اندر ایک انلائٹنمنٹ پیدا کر لیتے ہیں، روشنی آ جاتی ہے، تو اس کی مثال اس آئینے کی ہوتی ہے جس میں آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک گہرا سمندر ہوتا ہے تو اس میں آپ کو آسمان نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کی پوری فوٹو، اس کی پکچرائزیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ جب چیزیں گہری ہو جاتی ہیں تو ان کے اندر عکس نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کو، یہ دل بھی ایسے ہی ہے کہ جب آپ اس کے اوپر آپ تفکر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو دل کے اندر ایک پیورٹی پیدا ہوتی ہے، ایک پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، شفافیت پیدا ہوتی ہے، ٹرانسپیرنسی آتی ہے، اور یہ جو ٹرانسپیرنسی ہے یہی آپ کو کلوز کر دیتی ہے، آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو اوصاف ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے، ان کو کنسیو کرنا، ان کو جذب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب آپ چیزوں کو جذب کرتے ہیں تو آپ کی شخصیت جو ہے اس کے اندر بہت بڑی تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ واہ! اور یہ وہی مقام ہے کہ پوری کائنات آپ کے گھٹنوں پہ آ جاتی ہے، اور یہ وہی مقام ہے جس میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، کہ کائنات آپ کے گھٹنوں پہ،
اور جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو رائی ہے بڑی کمزور ہوتی ہے، رائی زور خودی سے پربت، پربت ذوف خودی سے رائی، یعنی جو روئی ہے اس کے اندر جب خودی کا تصور آتا ہے تو وہ پربت بن جاتی ہے، پہاڑ بن جاتی ہے، اور جب پہاڑ میں ذوف آتا ہے تو وہ رائی بن جاتی ہے۔ تو اسی طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے، جس طرح آنکھ کے تل میں فلک پایا جاتا ہے، تمہاری خودی کا نشیمن بھی تمہارے دل کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک مقام پھر ایسا آتا ہے کہ انسانی خودی، انسانی شخصیت، انسانی نفس، انسانی قلب اور انسانی شعور اور انسانی اعصاب جب ایک نقطے پہ اکٹھے ہو کے انتہائی آئینے کی طرح شفاف ہو کر اٹھتے ہیں تو خدا کی ذات کے ساتھ انسان کا تعلق ہو جاتا ہے، ٹرانسینڈ کر جاتا ہے انسان، اور ساتھ ہی انسان کنیکٹ ہو جاتا ہے مین کائنڈ کے ساتھ جو اخراج کی دنیا ہے۔ دیکھیں جب اتنی بڑا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں، اور کہ جب آپ ایک چیز بہت انرچ ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ اپنا اخراج ڈھونڈتی ہے نا، تو جب آپ کی خودی اتنی انرچ ہوگی اٹ ول ٹریول، یہ کہاں جائے گی؟ اس نے اپنے آپ کو گروم کیا، آئینہ بن گئی ہے، اس کے اندر انتہائی مضبوطی آئی ہے، تو خدا کی ذات کی صفات اس نے جذب کرنا شروع کر دی۔ یہ وہی مقام ہے جیسا خدا کی ذات کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کے نفس میں کیا ہو رہا ہے، انسان کے دل و دماغ میں کیا چلتا ہے، کیونکہ ہم کریٹر ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان سے، انسان کی شارد سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ ماشاء اللہ۔ آپ دیکھیں یہ وہ مقام ہے جہاں پہ یعنی قرآن کی یہ آیت آپ کو بتاتی ہے کہ جب آپ کا دل یعنی جو بالکل بیرن پڑا ہوا تھا، جس کے اندر کوئی خیالات نہیں تھے، بڑے ویک خیالات تھے اور حیوانی قسم کے خیالات تھے، حفظ تھی، اس کے اندر جب خودی نے بالکل اس پودے کی طرح جس کو نشوونما دی جائے اور اس کو بڑی اس کی پانی دیا جائے، ہوا دی جائے تو پھول کھلتے ہیں، اب خودی آپ کی اس حالت میں ٹرانسفارم ہو گئی ہے، تو اب آپ کی خودی جو ہے وہ ایک ٹیمپورل لیول سے نکل جائے گی، آئی مین کہ فزیکل دنیا سے اوپر اٹھ جاتی ہے۔ جب فزیکل دنیا سے اوپر اٹھتی ہے تو آپ کو چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں، جو فزیکلی ہڈن چیزیں ہیں وہ میٹا فزیکلی کھولنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کو پینورامک ویو کہتے ہیں۔ پینورامک ویو ہوتا ہے جب آپ اوپر سے چیزوں کی تصویر لیتے ہیں تو آپ کی خودی پینورامک ویو پہ آ جاتی ہے، آپ کو چیزیں فزیکل بلکہ ملٹی ڈائمینشنل چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹائم اور اسپیس آپ کے اندر آ جاتا ہے، جو انفرادیت ہے، اجتماعیت ہے، وہ ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے، جو فنائٹ ہے اور انفینٹی ہے وہ ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے، انڈیویجویلٹی، یونیورسیلٹی ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے، واہ، ایک نقطے پہ انجماعت ہو جاتا ہے اور زمان و مکان اس کے اندر کھلتے ہیں۔ کیا ہوا؟ یہ وہ مقام ہے جو کہ مومن کا مقام ہے، جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں پرفیکٹ خودی، مرد مومن، اور کرکی گارڈ کا فلاسفر اسے کہتا ہے اتھینٹک مین، نیٹشے کہتا ہے اس کو سپر مین، اور اسی طرح ہیگل بھی جرمن فلاسفر تھا۔ تو لہٰذا یہ جو علامہ اقبال کا کانسیپٹ ہے خودی کا، علامہ اقبال، کرکی گارڈ، ہیگل اور ایون کسی حد تک فرائڈ کا کانسیپٹ بھی جو سائیکالوجی کے حوالے سے، برگساں، یہ فلاسفرز ہیں جن کی فلسفی جو ہے وہ ہیومنسٹک فلسفی ہے، یعنی انہوں نے دیکھا کہ جو ریلیجن جو ہے اور جو سائنسز ہیں اور جو بیہیویئرزم ہے، جو سائنسز ہیں اور جو مٹیریل ورلڈ ہے، یہ اتنی بریوٹ ہوتی جا رہی ہے، اتنی وائلنٹ ہوتی جا رہی ہے، تو دے کیم اپ ود دس آئیڈیا کہ نہیں، انسان کے اندر تو میٹا فزیکلی سب سے زیادہ فورسز تو انسان کے اندر ہیں، باقی تو کائنات ساری انسان پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ تو لہٰذا کرکی گارڈ کا بھی یہ تصور تھا، لیکن علامہ اقبال نے اسی تصور کو آگے اس طرح بڑھایا کہ علامہ اقبال نے محبت کا بہت بڑا ایلیمنٹ اس کے اندر لایا، جس کو عشق بولتے ہیں۔ جب یعنی کرکی گارڈ کا بھی یہ تصور تھا کہ انسان کے اندر ایک ڈائنامک ایکٹیویٹی ہے، اس کو وہ وائٹائلزم کہتا ہے۔ وائٹائلزم جو ہے یہ جب پیدا ہوتی ہے تو آپ کے اندر ایک جذبہ، جوش پیدا ہوتا ہے، ایک اندر سے فورس پیدا ہوتی ہے، اور وہ فورس پھر آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ کو مزید ڈیپن کریں، اس کو کہتے ہیں ڈیپن کرتی ہے۔ ڈیپن وہی ہے کہ جب آپ نفس پہ محنت کرتے ہیں، ذکر جسے علامہ اقبال ذکر و فکر کہتا ہے، تو ذکر و فکر جب آپ کرتے ہیں اور آپ میں انتہائی پیورٹی ہوتی ہے تو پھر ٹرانسپیرنسی آتی ہے، اور اس پہ جا کے پھر
ایون ہیگل بھی، کرکیگارڈ بھی اور علامہ اقبال بھی، وہ ایک چیز پہ، ایک نقطے پہ متفق ہیں کہ انڈیویجول کو اگر آپ نے خاک سے سونا بنانا ہو تو خودی کی تعمیر سے بن سکتا ہے، اور اگر انڈیویجول میں فریگمنٹزم آ جاتی ہے، یعنی وہ فریکچر ہو جاتا ہے، تو پوری کی پوری قوم فریکچر ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہیگل ہے وہ بھی اس کو کہتا ہے یونیفائڈ پلورلٹی، یعنی پوری کی پوری پلورلزم، کون و مکان ایک جگہ جمع ہو گئے۔ علامہ اقبال کا کمال یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اس تصور کو اور بھی بہتر کیا، اور ساتھ عشق کا ایلیمنٹ، جرت کا ایلیمنٹ، کلندری کا یعنی صبر کا، اور فخر کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اس میں ایڈ کیا، اور پھر مشکلات کو ایکسپلین کیا کہ بڑے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور پھر کہا کہ جو خوددار بندہ ہے، جو مومن بندہ ہے، کلندر جو بندہ ہے، اس کے اندر انتہائی محبت ہوگی، وہ محبت کے ایلیمنٹ سے اپنے اس شیشے کو، اس نفس کے، اپنی شخصیت کے، جس کو ہم نے شیشے سے تعبیر دی ہے سمجھنے کے لیے، اس کو مزید وہ نکھارے گا، چونکہ محبت ہے، وہ شہید محبت نہ کافر نہ غازی، علامہ اقبال کہتے ہیں، یعنی محبت اور آرزو مل کے کام کرتے ہیں، یعنی آرزو جو ہے اس کا بھی جو اسٹیم انجن ہے وہ محبت میں پایا جاتا ہے، یعنی دیکھیں ایک خواہش ہوتی ہے کہ جیسے مرزا غالبی کہتے ہیں نا کہ منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، عرش کے ادھر ہوتا کاش کے مقام کا، یہ ایک بہت بڑی خواہش ہے کہ کاش میرا مقام جو ہے وہ عرش کے اگلی سائڈ پہ ہوتا تاکہ میری کچھ دنیا اور ہوتی۔ اچھا دیکھیں یہ بہت بڑی خواہش ہے، یہ کس مقام پہ پیدا ہوگی، کس وجہ سے پیدا ہوگی؟ جب آپ کے اندر محبت کا جذبہ ہوگا۔ تو لہٰذا جب محبت کا جذبہ کریٹ ہوتا ہے تو آپ کے نفس میں، آپ کی خودی کے اندر بہت بڑی استقامت ہوتی ہے، اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محبت سے خودی کا سفر شروع ہوتا ہے اور بیوٹی پہ ختم ہوتا ہے، وچ از الٹیمیٹ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ الٹیمیٹ ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی ذات کے اندر سمو لیتا ہے تو وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچتا ہے جہاں پہ اس کی خودی بہت ہی ہائی لیول پہ چلی جاتی ہے۔ لیکن ایک نقطہ یہاں سمجھنے والا ہے، ایک نظریہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نظریہ وحدت الوجود۔ علامہ اقبال نظریہ وحدت الشہود کے قائل ہیں۔ وحدت الوجود میں یہ ہوتا ہے کہ چیزیں جب جذب ہوتی ہیں تو ایک ہو جاتی ہیں، یعنی وحدت الوجود کے جو دائی ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ پوری دنیا میں صرف خدا ہی خدا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے، اور باقی چیزیں الوژن میں ہیں، یہ ریفلیکشنز ہیں۔ اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں، حیراں ہوں مشاہدہ ہے کس حساب میں، ہے مشتمل نمود سور پہ وجود بہر، یہاں کیا درا ہے قطرہ موج و حباب میں۔ یہ نظریہ وحدت الوجود ہے۔ لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نہیں، انسان کی خودی، جب انسان اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے تو وہ اپنی شخصیت کو برقرار رکھتا ہے، یعنی اگر یہ قطرہ دریا میں بھی جائے گا تو انسان جو ہے وہ اس دریا میں اپنا وجود رکھے، اور جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یعنی زندگانی قطرے کو بھی سکھاتی ہے اسرار حیات، یہ کبھی گوہر، کبھی شبنم، کبھی آنسو ہوا۔ آپ ایک پہاڑ پہ غور کریں، یعنی پہاڑ جو ہے اس کے اندر بہت بڑی خودی پائی جاتی ہے، قطرے کے اندر قطرہ کبھی آنسو ہوتا ہے، کبھی شبنم ہوتا ہے، کبھی گوہر ہوتا قطرہ ہی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اسی خودی کی بدولت ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر اجازت دیں تو میں اگر آپ کو ماشاءاللہ آپ کی جو روانی ہے اتنی زبردست ہے، مجھے یہ بتائیں کہ آج کی جو نئی نسل ہے اس کو ہم یہ جو کانسیپٹ کیسے انکلکیٹ کریں، اور یہ کیسے یہ خودی جو آپ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کے وجود میں اتر جائے، اس کو وہ عرفان حاصل ہو جائے، وہ اجتماع ہو جائے ساری قوتوں کا، کیسے ہو؟ آج کل کے بچے تو بڑے سر ڈائریکشن لیس ہیں، ہائیلی ڈی موٹیویٹیڈ ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، ٹیلنٹ تو بہت ہے، لیکن اس ٹیلنٹ کو وہ نکھار نہیں پاتے۔ ہمارے جیسے کہتے ہیں نا مکتب کہ وہ جو تھی وہ اب وہ بھی خبر نہیں رہی کہ جو خود ہی ڈیولپ کرے، بلکہ کہتے تھے خودی کو اگر آپ نے خراب کرنا تو مکتب کے اندر ڈال کے اس کی خودی کو ستیہ ناش کرتے۔ تو آج کا نیا نوجوان اس خودی کو کیسے، قبال کا جو کانسیپٹ خودی ہے کیسے انکلکیٹ کریں، وہ کون سے انسٹیٹیوشنس ہیں جو ڈیولپ کریں تاکہ ہم دنیا کو وہ جو مرد مومن کا کانسیپٹ ہے وہ ایکچولی دنیا کو پتہ چل سکے؟ سر دیکھیں ہم رہتے ہیں سوسائٹی میں، تو ظاہر ہے جب ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں تو ایک تو ہر ایک چیز کا ایک محرک ہوتا ہے، ایک سبب ہوتا ہے، یا ایک ایکٹر ہوتا ہے، ایک عامل ہوتا ہے جس نے ایک لیڈ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہم ابھی بیٹھے ایک بات پہ، ہم نے یہ فکر فیل کی کہ ہمیں اس موضوع پہ بات کرنی چاہیے اور اپنے یوتھ کو اسپائر کرنا چاہیے، لیکن ایک
دوسرے آڈینس ہوتے ہیں جن کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. تو لہٰذا جب تک یعنی جو ایکٹر ہے یا جو سپیکرز ہیں یا جو محرک ہیں وہ اپنی آڈینس کو اپنے ساتھ ایک پیج پہ یا دونوں ایک پیج پہ نہیں ہوں گے, اس وقت تک کوئی بھی عمل, کوئی بھی ڈیڈ, کوئی بھی ورچو ہمارے وجود میں نہیں آئے گا. کوئی کام ہمیشہ اسی وقت ہی پین ڈاؤن ہوگا نا. دیکھیں گریک سمجھتے تھے گڈ, ہم بھی آج کل 10 چیزیں کہیں گے, ہر ایک کے ساتھ گڈ گڈ گا دیں گے. گڈ ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, گڈ ایک اچھا یا برے چیز کو کہہ سکتے ہیں, لیکن جب یہ کسی ڈیڈ میں جاتا ہے, ٹرانسفارم ہوتا ہے, تو اس کو ہم ورچو بولتے ہیں. ورچو بولتے ہیں. ورچو بولتے ہیں. دا تھنگ شوڈ بی ورچوئس. ہے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال, خلد کا ایک در ہے میری گور کے اندر کھلا. آپ کا کسی آئیڈیا کو کنسیو کرنا, سوچنا اور پھر اس کو ایکشن میں لے کے جانا. اگر وہ ایکشن میں نہیں جاتا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں کسی چیز کا. علم بھی نافع ہونا چاہیے. لہٰذا جو اعجاز نثار صاحب آپ نے سوال کیا ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلا نقطہ اس سفر کا, یہ سفر ہے نا, اور ویسے بھی جو یعنی خودی کا سفر ہے, اٹس اے جرنی آف کانشیسنیس, از رادر اٹس اے جرنی آف سیلف کانشیسنیس. یہ آپ کے شعوری سفر ہے. یہ ایک ایوولوشن ہے, ایک انٹلیکچوئل ایوولوشن ہے, ایک پرسسٹنٹ پروسیس ہے جس سے آپ کیری کریں گے اپنے آپ کو. اچھا, اب سب سے پہلے جب آپ نے, اور اس کا سفر ہمیشہ علم سے شروع ہوتا ہے. علامہ اقبال کی خودی کا تصور بھی علم سے شروع ہوتا ہے. فرسٹ فیز از دا فرسٹ فیز آف دا کوگنیزنس, نوئنگ ایچ ادر. کسی چیز کو جب تک آپ جانیں گے نہیں, آپ اس کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے. تو گویا جب آپ کسی چیز کو جانتے ہیں تو چیزیں کھلتی ہیں. تو لہٰذا پہلی فیز میں ہم نے اپنے بچوں کو یہ سفر یہاں سے شروع کرنا چاہیے. اقرا باسم ربک الذی خلق, ہر سفر شروع یہاں سے ہوا, اقرا سے شروع ہوا. تو سب سے پہلے بچوں کو یہ سمجھانا ہوگا, یہ بتانا ہوگا کہ آپ کیا ہیں, آپ کی تعریف کیا ہے, آپ پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے, اب کہاں ہیں, یہاں کے بعد کہاں جانا ہے, اس زندگی کا مقصد کیا ہے, واٹ از دی پرپز آف لائف. 90% لوگوں سے آپ بات کریں, دے ڈونٹ نو پرپز آف لائف. ٹرو. ایون بہت پڑھے لکھے لوگ ایک طرف بہت تیر مارے ہوں گے, لیکن جب تھوڑا سا میٹافزکس پہ, تھاٹ پہ, ریفلیکشن پہ, ریزننگ پہ, عقل پہ, تدبر پہ, فکر پہ بات کرتے ہیں, بالکل پاگل, 2 جملے نہیں بول سکتے, بیکاز دے ڈونٹ نو دا, یعنی جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے اس کو نہیں جانتے. فرسٹ وی شوڈ نو واٹ از دا پرپز آف لائف. اور آئی تھنک اس کے لیے شاید ایک اسپیشل ہمیں پروگرام کرنا چاہیے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. تو بچوں کو پہلے یہ بتانا ہوگا, پہلے علم کی طرف لانا ہوگا, ان کو اپریزل دینی ہوگی, اویئرنیس کریٹ کرنی ہوگی, کوگنیزنس دینی ہوگی. پھر ان کو ہم بتائیں گے, اگر ہم نے پیورلی اس ٹاپک پہ آنا ہے کہ سوسائٹی کیا چیز ہے, پیرنٹس کیا چیز ہے, آپ کی شخصیت کیا چیز ہے. سارے سفر پھر اپنی شخصیت سے شروع ہوتے ہیں, پھر آپ کے نفس سے شروع ہوتے ہیں, آپ کی خودی سے, آپ کی انا سے, آپ کی ذات سے, آپ کی فکر سے. پھر ان کو پتہ چلے گا ان کی شخصیت کیا چیز ہے, وہی فرد کیا چیز ہے. پھر ان کو پتہ چلے گا ان کی فیملی کیا چیز ہے. ان کی فیملی کے باہر بڑا سرکل سوسائٹی کا آتا ہے. پھر ان کو سوسائٹی کی کوگنیزنس ہوگی. پھر ان کو اپنی کنٹری کی, اپنے ملک کی, نیشن کی ہوگی. پھر ان کو ورلڈ کی ہوگی, ہیومینٹی, مین کائنڈ کی ہوگی. یہ چیز زندگی دائروں میں پڑی ہوئی ہے. ہم نے دائروں میں چیزوں کو آسانی کے لیے سمجھنا ہے. اگر اسٹریٹ لائن میں چیزیں ہم نہیں سمجھ سکتے. الٹیمیٹلی اٹس اے اسٹریٹ وے, کہ آپ کا زندگی کا جو رستہ ہے وہ اسٹریٹ پاتھ ہے, ٹھیک ہے, وہ صراط مستقیم. تو لہٰذا بچوں کے لیے سب سے پہلے ان کو بچوں کو آگاہی, اور اب میس لیول پہ ہوگی. اور یہ کون کرے گا سر, اور یہ کہاں کرے گا؟ ادارے تو کر نہیں رہے, وہ تو پیور ایک کمرشل اور ایک اپنی جی پی ایس اور نمبرز کے چکر میں بچوں کو ڈال دیتے ہیں. اور ان کی شخصیت سازی, ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ تو کوئی کسی آج تک یونیورسٹی میں نہیں دیکھا کہ سر جی کوئی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کوئی کام ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. ہم نے پین نے اپنے پروگرامس میں اس مقصد کو کہ بچے کی پرسنالٹی کو ایز اے ہولسٹک چائلڈ, صرف نمبر لینے کے لیے نہیں یا کچھ چیزیں یاد کرنے کے لیے نہیں, بچے کی پرسنالٹی کو کیسے گروم کرنا ہے. ایک بچے کو ہولسٹک بچہ, سوشلی, مورلی, جو کہ زندگی کے چیلنجز کو فیس کر سکے ڈائنامکلی, اور اس کو میتھمیٹکس آتا ہو, اس کو سائنسز بھی آتی ہوں, اس کو میٹافزکس بھی آتی ہو, اس کو ریلیجن بھی آتا ہو, قرآن کا بھی ادراک و شعور ہو شروع سے, تاکہ ایک ایسا بچہ بنے جو مارکیٹ کی قوتوں سے کو فیس کرے, ایکڈیمیکلی مورلی بھی اسٹرانگ ہو, سوشلی بھی اسٹرانگ ہو. ہم نے اپنے نصاب میں یہ چیزیں ایڈ کی ہیں. ہمارا اپنا اسٹوڈیو الحمدللہ, ہم بہت ساری چیزیں, میں خود بھی عربک کے لیکچر کچھ گرامر کے ریکارڈ کرا رہا ہوں, تاکہ بچوں کو جو نیا نصاب آ رہا ہے اس کے اندر ہم بچوں کو وہ گرامر بھی سمجھا سکیں, اور بچے بذات خود قرآن سمجھیں, خود سمجھیں. پہلے لینگویج کو سمجھیں. جب تک آپ کو لینگویج نہیں آئے گی, اٹس اے فرسٹ گیٹ. میں آپ کے اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا اگر آپ کا گیٹ بند ہو. سو جب تک آپ کسی زبان کو نہیں سمجھتے, ہاؤ یو کین انڈرسٹینڈ قرآن. ہمارا یہی سب سے بڑا معاملہ
کہ اسی طرح یہ لمبی دور اسی طرح پڑا ہوا ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دیر از نو ادر وے. بچوں کو سب سے پہلے ہم ایجوکیٹ کریں گے, ان کو تعلیم دیں گے, ان کو گریجولی, دیکھو ایجوکیشن تو گریجولی آتی ہے نا, لیئر بائی لیئر آتی ہے, تو لہٰذا بچوں کو سر ایک دو ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو گریجولی ڈکلائن ہوئے. سر آپ نے ڈاکٹر صاحب دیکھا ہوگا لاسٹ 2-3 ڈیکیڈس سے یہ ڈکلائن شروع ہوا. ایک انسٹیٹیوشن ہے جو مسجد کا انسٹیٹیوشن تھا, ایک مولوی کا رول تھا. ہم بھی اس مسجد میں جا کے قاری صاحب سے مسجد میں پڑھتے تھے سپارہ, اور وہ ہمیں پیغمبروں کے ساتھ کہانیاں بھی سناتے تھے, ایک مورل ڈیولپمنٹ کرتے تھے. دوسرا انسٹیٹیوشن تباہ ہو گیا سر جی ہمارا ٹیچرز کا. استاد ہمیں بٹھاتے تھے, سمجھاتے تھے, کھلاتے بھی تھے, پلاتے بھی تھے, اور وہ ایک پوری ایک محبت بھی دیتے تھے اور پھینٹی بھی لگاتے تھے. تیسرا انسٹیٹیوشن ہوا پیرنٹس کا. پیرنٹس ماں بھی اور باپ بھی اس وقت نوکری کے چکر میں, روٹی پانی کے ایسی وہ ایک تک و دو میں پڑ گئے, تو وہ بچے کو کارٹونوں کے آگے بٹھا دیا, ٹی وی کے نیٹ ورک کے آگے لگا کے, تو وہ ایک بچہ پھر بڑا ہو کے کارٹون ہی بن رہا ہے. یہ تینوں انسٹیٹیوشنز کا کیا رول ہے خود ہی کی ڈیولپمنٹ میں؟ کیا یہ رول پورا کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو یہ کیسے کر سکتے؟ دیکھیں, اگر تو یہ رول پورا کر رہے ہوتے جاز نثار صاحب آپ کی گفتگو سے شامل ہے, تو یقیناً یہ حالات نہ ہوتے. تو لہٰذا ہمیں مریض کو مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر پیشنٹ کی ہسٹری اور ایگزامینیشن کے بعد ڈائگنوسس نہیں ہوتی تو ہم انویسٹیگیشنز کراتے ہیں. تو مریض کی جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ تو پڑی ہوئی ہیں کہ مریض کے کیا مسائل ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں تعلیم کے معیار کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو شخصیت ہے اس کو بلڈ اپ کرنے کا, ٹھیک, اور الحمدللہ پین اس میں بڑی زبردست قسم کی میز لے رہا ہے. اور پین ایک ایسا ہے انشاءاللہ بہت جلدی ایک ایسا انسٹیٹیوٹ قائم کرنے جا رہا ہے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوگا ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے. پاکستان میں انشاءاللہ اس طرح کا انسٹیٹیوٹ نہیں ہوگا ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے, جو بہت ہی پریریکوزٹ ہے. وہ ہمارے پورے کنٹری میں اس طرح کا جو ہونا چاہیے, جو ٹیکنالوجی رائٹ بھی دے ساتھ نئے تقاضوں کے مطابق. تو ایک تو ہم انشاءاللہ ٹیکنالوجی کا انسٹیٹیوٹ قائم کرنے چاہ رہے ہیں ماشاء اللہ. دوسرا ہم ٹیکنالوجی کے استعمال میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہت ہی انوویٹو طریقے سے اپنا کام کریں. اور تیسرا ہم ماڈل سکولز اپنے جو پینک اسکول ہیں ان کو ہم نے بہت اس پہ الحمدللہ جو جیسے ڈیجیٹل بورڈز ہوتے ہیں, جیسے ای ایجوکیشن ہوتی ہے, ای لرننگ ہوتی ہے, ورنہ پبلک اسکولز میں بندہ دیکھ نہیں سکتا, سوچ نہیں سکتا. تو ہماری کوشش اب یہ ہے کہ ہم اپنے ڈسٹرکٹس میں پین کے ماڈل سکولز بنائیں. اور اسی طرح ہم نے اپنا ایک پورٹل بنایا ہے, پین اکیڈمی کے نام سے ہمارا ایک پروجیکٹ ہے, جس میں گورنمنٹ کا جتنا نصاب ہے اس کو ہم ڈیجیٹل لیکچرز میں کنورٹ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں نا, وہ دن چلے گئے جب صرف ہم کانوں سے بچے پڑھتے تھے. اب آپ کی جو میموری ہے وہ بھی آپ کی امیجز پہ آپریٹ کرتی ہے, اور ہم نے اب انہی لیکچرز کو گورنمنٹ کے نصاب کو ڈیجیٹل لیکچرز میں کنورٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ لیکچرز کو ویژولائز کر سکیں. اور ساتھ ہی ہم ٹیچرز کی ٹریننگ کا بہت بڑا انسٹیٹیوٹ الحمدللہ بنا رہے ہیں, اور آج کل بھی ٹریننگ دے رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں پین جو ہے وہ گورنمنٹ کے اسکولوں کے جو ٹیچرز ہیں ہزاروں کی تعداد ڈیولپمنٹ کر آج ڈیلی بیس پہ ہو رہا, کیونکہ آج کل زوم آ گیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بڑی آسانی ہو گئی ہے. تو پورٹل پہ بھی ہم اپنی چیزیں ڈیجیٹل لیکچرز رکھ رہے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم یعنی بچوں کے پیرنٹس اور بچوں کے استاد اور ایون ہماری سوسائٹی اوورآل, ان ساروں کو ضرورت ہے کہ تعلیم کی اہمیت سے واقفیت حاصل کی جائے, اور اس کے اندر ہم نے اپنے بچوں کو کس طرح ایجوکیٹ کرنا ہے, نئی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کیسے ہم نے انکلکیٹ کرنی ہے, ان کا استعمال کیسے کرنا ہے, اور ٹیچرز کی ٹریننگ پہ ہم نے اور بچوں کے لرننگ اسکل بہتر کرنے کے لیے, ایون انفراسٹرکچرز کو بہتر کرنے کے لیے کس حکمت عملی کے ساتھ آنا ہے, وہ الحمدللہ ایک جذبے کے ساتھ. بلکہ میں آپ کو انوائٹ کروں گا اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ ہمیں وزٹ بھی کرے پین کے اسکولوں کو, اور انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ وی آر ڈوئنگ اور بیسٹ انشاءاللہ, اور وی ہوپ کہ دس از دا اونلی وے. بچوں کو ایجوکیٹ کرنا, بچوں کے پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنا, سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا, اور یہ جو ہم کام کر رہے ہیں کہ وی شوڈ ریچ ٹو پیپل, اور بتانا چاہیے. یہ علامہ اقبال کا جو تصور خودی ہے, اور علامہ اقبال کا جو شخصیت کو بلڈ کرنے کا جو یعنی جو انہوں نے پلان اپنا دیا ہے بہت خوبصورت انداز سے, اور فلسفے کے ساتھ اور تفکر کے ساتھ اور تدبیر کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ, یہ بیسیکلی ہمیں کنسیو کرنے کی ضرورت ہے. پرسیو کرنے کی ضرورت بھی ہے, کنسیو کرنے کی ضرورت بھی ہے, اور اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت بھی ہے تاکہ ہم سوسائٹی میں زندگی سے ریلیٹ کر سکیں. سر لاسٹ میں جانے سے پہلے اس کا آج کے سیشن کو ریپ اپ کچھ ہمیں کوئی خودی کے ریلیٹڈ اقبال کا کوئی کلام اقبال سے کوئی مستفید کریں سر, کوئی 2-4 اچھے نظمیں جو آپ سمجھتے ہیں بہت ہر بچے کو یہ آنی چاہیے, سمجھنی چاہیے. تو مجھے علامہ اقبال کی میں جسٹ آپ سے کہ میں دیکھ رہا تھا خودی پہ, میں نے جسٹ آج کل چونکہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور بڑا آسان ہو گیا ہے, تو میں نے کلک کیا تو 150 خودی کو جسٹ کلک کیا تو 150 پوائنٹس
ہوئے ہوئے کا ایک سمندر ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کران کے لیے، واہ یہ عالم ہے۔ لیکن ضرورت صرف اس چیز کی ہے، علامہ اقبال نے خدا کی قسم اٹس اے بلیسنگ آن دس ورلڈ، ہاں ہاں پرٹیکولرلی آن دس سب کانٹیننٹ، اٹس اے بلیسنگ۔ یعنی اگر ہم نے بدقسمتی ہے کہ اگر کسی نے اس کنٹری میں، ہندوستان میں یا اس ایریا میں جو پرشین اور اردو زبان کے جاننے والے ہیں، اگر اس نے اقبال کو نہیں سمجھا، پڑھا نہیں بلکہ انجوائے نہیں کیا، پڑھنا سمجھنا سیڑھیاں ہیں نا، آپ مکان کی چھت پہ چڑھتے ہیں، پڑھنا پہلی سیڑھی ہے، سمجھنا دوسری سیڑھی، سمجھنے کے بعد اس کو جذب کرنا، جیسے خودی کی ڈیولپمنٹ میں آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات کو جذب کرتے ہیں، وہ اگلی سیڑھی ہے۔ اور جب اس جاذبیت کے بعد آپ کے اندر ایک انقلاب آتا ہے تو پھر آپ پوری ورلڈ سے ریلیٹ کرتے ہیں، مین کائنڈ سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کو بیسیکلی ریلیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عقل ہے بے زمام ابھی، عشق ہے بے مقام ابھی، ہاں ہاں عقل ہے بے زمام ابھی، عشق ہے بے مقام ابھی، نقش گر ہے ازل تیرا، نقش ہے نا تمام ابھی، خلق خدا کی گات میں رند و فقیہ و میر و پیر، ہے تیرے جہاں میں وہی گردش صبح و شام ابھی۔ جس کا مقصد ان کا یہ ہے کہ جو آپ کی زندگی ہے اس کا جو نچوڑ ہے وہ عشق ہے، اور جو عشق کا جوہر ہے وہ خود ہی ہے، ہاں لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ وہ تلوار ہے جو ابھی پردے کے اندر ہے، یعنی واضح نہیں۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حیات کیا ہے خیال و نظر کی مجذوبی، ہاں ہاں خودی کی موت ہے اندیشہ ہائے گناہ کو۔ واہ اور پھر کہتے ہیں علامہ اقبال کہ فردوس میں رومی سے کہتا تھا سنائی، واہ 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 فردوس میں رومی سے کہتا تھا سنائی، کہ مشرق میں ہے ابھی تک وہی کاسا وہی آش، ہاں ہاں حلاج کی یہ روایت کے آخر ایک مرد، کلندر نے کیا راز خودی فاش۔ یعنی خودی کا راز جو ہے وہ آفٹر آل ایک کلندر نے ہی واضح کیا، یعنی علامہ اقبال اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کے واہ اتنے واہ واہ۔ زیادہ شعر، اتنی خوبصورتی ہے ان کے کلام میں، اور جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہے انفس و آفاق میں پیدا تیرے یاد، حق تو یہ ہے کہ زندہ و پائندہ تیری ذات، میں کیسے سمجھتا کہ جو ہے تو ہے یا نہیں ہے، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات۔ اور پھر کہتے ہیں کہ واقف نہیں فطرت کے سرود ازلی سے، بینائے واقف ہو یا دنائے نباتات، آج آنکھ نے دیکھا تو یہ عالم ہوا ثابت، میں جس کو سمجھتا رہا کلیسا کی خرافات، ہم بندے شب و روز میں جکڑے ہوئے بندے، تو خال کے اثارو ناگارندہ و انات، ایک بات اگر اجازت ہو تو پوچھوں، حل کر نہ سکے جس کو حکیموں کے مقالات، جب تک میں جیا خیمہ افلاک کے نیچے، کانٹے کی طرح دل میں کھٹکتی رہی یہ بات، کہ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا، ہائے جب دل کے اندر جب دل کے اندر متلاطم ہو جب خیالات۔ اور پھر یعنی یہ بیسیکلی نظم ہے کہ لین خدا کے حضور میں۔ اور پھر بہت خوبصورتی سے علامہ اقبال کیپٹلزم کا چاک کرتے ہیں سینہ، اتنی خوبصورتی کے ساتھ کہ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخاطب ہیں کہ یا اللہ میں جو بات پوچھنے لگا ہوں اگر میری گستاخی نہ ہو تو میں پوچھ سکتا ہوں۔ تو پہلے بیسیکلی یہ اس کی شعر جو ہے اس کی پروٹوکول ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ وہ آدم خاکی جو ہے زیر سماوات، مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، مغرب کے خداوند درخشندہ و فلزات، چمکتی ہوئی دھاتیں، یعنی مٹیریلزم۔ تو بہرحال جو لینن ہے وہ بڑی خوبصورتی سے اپنا پلیپ پہ لیتا ہے کہ کس طرح کیپٹلزم نے انسانوں کی تباہی کی ہے اور ایکسپلائٹ کیا ہے انسانیت کو، مین کائنڈ کو، اور پھر آخر میں آ کے کہتا ہے کہ تو قادر و عادل ہے مگر تیرے اس جہاں میں تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات۔ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتصر روز مکافات۔ آپ نے بڑی پیاری بات کرے تو میں ایک کلوزنگ پہ ذرا دو تین اشعار آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں۔ آپ نے اتنی خوبصورت ہمیں کانسیپٹ آف خودی کلیئر کیا آج۔ وہ کہتے ہیں کہ صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز پاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف۔ کہ اگر آپ کے پاس یہ لاکھ جو فلاسفر ہے نا ایک طرف، ایک بندہ ہے جو مومن ہے نا، میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو، نہیں ہے بندہ حر کے لیے اس جہاں میں فراغ۔ کیا بات ہیں کہ فراغت جو ہے نا ہماری پاکستانیوں کو زہر قاتل ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں، یہ نئی نسل کے لیے سر میں اکثر یہ بولتا ہوں کہ شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشش سے ہے
तलही हयात अंगबी कि ज़िंदगी शहद बन जाती है अगर आप सख्त कोश हों। आजकल के तो बच्चे तो बिल्कुल वो जो मुझे रुलाती है कि बच्चों की ये तानसानी, ये जो बच्चे आजकल ये बड़े तानसान हो गए सर। ये तो बढ़ के ये ना कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बॉयलर बच्चे नहीं जो बॉयलर मुर्गियाँ बनाते हैं, हमारी तो बड़ी जनरेशन बॉयलर जनरेशन बन गई है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, थैंक यू वेरी मच इजाज़ निसार साहब और तमाम दोस्तों का जिन्होंने टाइम दिया। बहरहाल चूँकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और मेरे ज़हन में स्टेयर्स थी, मैंने मकान की छत पे ग्रेजुअली चढ़ना था, लेकिन आपने चूँकि टाइम शॉर्ट था तो फिर मुझे सर हम ऐसा से चढ़ेंगे। अभी हम पहले स्टेप पे ही हैं सर। अभी हम इस ऊपर नहीं गए। और ये जो नशिस्तें होंगी ये बड़े पढ़े लिखे बच्चे लोग आए, दोस्त आए हैं, और ये सिलेक्टिव लोग हमने बुलाए कोविड की वजह से। अदरवाइज तो आप देखिएगा कि ये एक मूवमेंट है इकबाल के ऊपर, जो खुदी का जो तस्वर खुदी है ये। अब देखिए खुदी की जो पहली फेज़ है ना, जो उसकी जिसको आप इंट्रा पर्सनल कह सकते हैं, यानी खुदी ठहरी हुई है एक पेंदे पे, आपने उसको डेवलप करना, ये पहली फेज़ है। इसी पे हमारा एक लेक्चर होगा पूरा। इसके बाद जब आप उसको इंटरपर्सनल करते हैं, वो लोगों के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है, अखराज को जाती है, बहुत बड़ा इनकलाब है, उस पर एक लेक्चर होगा। फिर जब वो ऊपर उठती है अल्लाह ताला की ज़ात से, सरपाए खुम पे चाहिए है हंगामे बेखुदी, रूह सुए किबला वक्त मनाचात चाहिए, यानी बहस्बे गर्दशे पैमाना सफ़ा, आरफ हमेशा मस्त में ज़ात चाहिए। फिर एक लेक्चर हमारा इस पर होगा। तो एक तो गालिब ने भी हमने करना, रूमी भी करना है, राजी पे करना है, सादी पे करना है, जितना हमारे पास भी। ये नफ्स के ऊपर जो आपने बात की है, इसके ऊपर एक लहजा लेक्चर टॉक होगी। मैंने नुक्ता में मैंने एक प्रोग्राम मौलाना रूम पे किया है, एक इकबाल पे किया है और एक गालिब पे भी किया है, क्योंकि मेरे नज़दीक दिस इज़ अ पोइट्री, थाटफुल पोइट्री है, जो आपको यहाँ से कल्ब व नज़र को, दिलो दिमाग को खोलती है। एंड वी हैव टू ओपन द मिस्ट्री, टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ द अल्लाह ताला की जो इतनी अनायात हैं, इतनी आयात हैं, इनको समझने की जरूरत है। सर थैंक यू वेरी मच आपका वक्त का, आपकी इस जिसे कहते हैं ना जला देना, बख्शना, एक सोच के दायरों के वुसअत देना। डॉक्टर नजीब साहब आई एम रियली ग्रेटफुल। और ये आपके साथ एक छोटा सा आपकी तरफ से भी हमारी तरफ से एक वादा है कि ये एक मिशन है, ये खाली एक लेक्चर सीरीज़ नहीं है, एक मिशन है कि हम अपनी नई नस्ल को इस अपने असातिज़ा की तरफ, अपने बुज़ुर्गों की तरफ, बल्कि अपने रूट्स की तरफ लेके आएँ। अगर आपने फ्रूट लेने हैं तो आप वो रूट्स को फोकस करना होता है इंशाल्लाह। ये बुनियादी फिलॉसफी है। थैंक यू वेरी मच। आज का जो अगेन हमारा जो बाईलाइन है, आज का जो सेशन की जो कंक्लूजन होता है कि बरतर अस अंदेशाए सूदो ज़िया है ज़िंदगी, है कभी जहाँ और कभी तस्लीम जहाँ है ज़िंदगी। तो अपनी दुनिया आप पैदा कर गर जिंदू में है, सिर आदम है ज़मीरे कुन फुका है ज़िंदगी, ज़िंदगानी की हकीकत कहकन के दिल से पूछ, जोए शेराओ तेशाओ संगे गरा है ज़िंदगी। इजाज़ को इजाज़त दें, आप ये प्रोग्राम देखिएगा, अपने फीडबैक दीजिएगा, और ये सीरीज़ होगी ऑफ द प्रोग्राम्स, आप आइएगा और सीखिएगा। और अल्लाह ताला डॉक्टर इशफाक अहमद की जो दुआ थी, हमारे बड़े मशहूर हमारे उस्ताद थे, कहते थे अल्लाह हम सबको रमज़ान का महीना है, आसानियाँ दे और आगे ये आसानियाँ आगे बांटने की तौफीक दे। अल्लाह हाफ़िज़।